बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बजट की आमद है और अब वफाकी बजट की तैयारी के बारे में इजलास शुरू हो चुके हैं और ये बजट तैयार करेंगे नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। देखते हैं कैसा बजट तैयार करते हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये आखिरी बजट होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि शायद यह आखिरी बजट हो। और उसके बाद फिर इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती फंड्स, तरक्याती मंसूबे रखे जा रहे हैं। ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन बजट से पहले एक बार फिर छोटी छोटी बगावतें जो हैं वह सर उठाने लगी हैं और बिल्कुल वही माहौल बन रहा है जो पिछले साल था बजट से पहले। जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो पिछले साल नहीं था, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा तंग करेगा वो जहांगीर खान साहब का ग्रुप होगा, जो कि अलग ऐलान सामने आ चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद कोई नखरे दिखाए या ना दिखाए वो भी दिखाएंगे, लेकिन जहांगीर खान तरीन जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। एक और इजलास हुआ है चौधरी साहब उनका आज हुआ है ना लाहौर में जी, तो क्या डिटेल्स हैं? तारीख थी उनकी उसके वहां पे, तो बताइए ना सूरत हाल। लेकिन अभी वो कहते हैं कि अभी हम चुप ही रहेंगे। क्यों चुप क्यों रहेंगे? तो फिर इजलास क्यों बुलाया ईद के बाद? वो कहते हैं वो वजीर आजम साहब जो हमारी उन्होंने ये यकीन दहाड़ियाँ कराई हुई हैं तो उनका इंतजार करेंगे। वजीर आजम साहब ने तो कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, क्योंकि एंकर्स गए थे, मुलाकात करके आए हैं और एंकर्स को बता दिया, ना ही मैंने डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया, ना ही तहकीकात से हटाया। अबू बकर, बल्कि उनके साथ अबू बकर खुदा बख्श जो हैं वो साथ ऐड हो गए हैं, तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अलबत्ता जहांगीर खान तरीन साहब की कुछ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं जिसमें उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, लेकिन ये चीज़ अभी चल रही है। और उसी के साथ साथ जो JKT ग्रुप के जो लोग हैं उनकी निगरानी भी चौधरी साहब सख्त कर दी गई है। आवाज़ ठीक नहीं है उनकी। आवाज़ आ रही है चौधरी साहब? आवाज़ आ रही है आपको? वो फट रही है आवाज़। फट रही है भाई, आवाज़ ज़रा ठीक करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शॉर्ट सुनवाएं। मैं माजी में देखता हूँ मैंने बड़ी गलतियाँ की। मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता सारा। चौधरी साहब नहीं है तो जी, चौधरी साहब हैं या नहीं? जी हूँ अब। जी चौधरी साहब आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शॉर्ट सुना? नहीं, मैं नहीं सुन सका ना। दोबारा सुनाइए जी। मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता सारा। जी चौधरी साहब, क्या गलतियां की हैं उन्होंने? टिकट तकसीम गलत किए, आउटसोर्स किए हुए थे, क्या हुआ था? नहीं, बस इस तरह ही उनका अपना एक सिस्टम है उस पर। अब आपको मैं क्या बताऊं कि एक इनकी किचन कैबिनेट है जी। अच्छा, इंकशाफ ही समझिए इसको। उसमें है असद कैसर साहब, ठीक है, परवेज खटक साहब, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी, ठीक है, शफकत महमूद, ठीक है, असद उमर, ठीक है। कितने हो गए? 5। हाँ जी। एक आध शायद और भी, और लेकिन ये 5 पक्के हैं। ठीक है। तो जब भी कोई सूरत-ए-हाल होती है, कोई पार्टी के अंदर, कोई बाहर, कोई इक्तिसादी मामला, कोई बैन-अल-अक़वामी मामला, तो वज़ीर आज़म इन लोगों से मशवरा करते हैं। ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि इनमें 5 के 5 जो है ना, दे डू नॉट एग्री विद ईच अदर। मतलब इनका यानी वो जो मशावरती सेशन होता है जी, आपस की यानी खैंचा तानी में गुजर जाता है और बिल आखिर फिर वज़ीर आज़म को मैंडेट दे देते हैं ये लोग कि जी आप इस मामले का जो फैसला करेंगे वो ठीक है।
اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک فیصلہ نہیں ہے اصل یعنی دیکھیں آپ اور میں ان لوگوں میں شامل ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈی سٹیبلائز نہ ہو, پاکستان اقتصادی طور پر ترقی کرے, دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور یہاں کے عوام کو اقتصادی اور سماجی اور سرکاری سطح پر اپنا باعزت روزگار کمانے کے موقع ملے. اور اس میں ہمارے خیال سے یہ رپورٹرز واحد شو ہے جو 90% اس گورنمنٹ کو الاؤنس دینے کے لیے متفق رہا ہے. آپ اگر تصحیح کرنا چاہیں تو کر دیں. یہ بتائیں. تو لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یعنی جانا گورنمنٹ کو چاہیے پشاور کی طرف, یہ بھاگ رہی ہوتی کراچی. گورنمنٹ کو چاہیے جائے لاہور کی طرف, یہ فیصل آباد. گورنمنٹ کو چاہیے ملتان جائے, یہ ڈیرہ اسماعیل خان. تو اس وجہ سے انہوں نے, آپ نے کہیں اور بھی یہ جملہ سنا تھا کہ یہ اپنے وزن سے تو گر سکتے ہیں, فوج یا ادارے ان کو گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو میرا خیال ہے کہ یاد آ گیا جی صاحب, وہ وزن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس ٹوکرے میں نا وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور گردن میں کڑل پی گئے نے, میں نے یہ لگ رہا ہے. وہ بات یہ ہے کہ 3 مارچ کا میں ایک لینڈ مارک, ایک اس سے ایک مائل سٹون, اس کو بھی وہ 3 مارچ گزر گیا, قصہ پارینہ ہو گیا. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اس کو ٹکٹ دے دیتا, اس کو نہ دیتا, اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ بناتا. تو کیا ٹکٹوں کی تقسیم خان صاحب نے خود نہیں کی تھی, آؤٹ سورس کی ہوئی تھی کسی کے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ نہیں, آؤٹ سورس نہیں ہے, وہی پارٹی کے اندر کمیٹی ہوئی. میں نے جو ابھی آپ کو بتایا تو ہے کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ اشارہ کر رہے ہیں جے کے ٹی کی طرف کہ اگر اس وقت ان لوگوں کو میں نے ٹکٹ نہ دیے ہوتے, پھر کچھ وزیر کابینہ میں بھی کچھ وزیر ہیں ان سے وہ بالکل خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری بات نہیں مانتے. تو کیا مجبوری ہے پھر کیبنٹ ری شفل کر دیں, کابینہ توڑ دیں؟ مطلب ہے صابر شاکر صاحب, آپ جس قسم کا کنٹرول رپورٹرز کے پروگرام پر رکھتے ہیں, اگر وہ نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے یہاں بھی حماقتیں ہوں. ٹھیک ہے, کوئی غلط سلاٹ چل گیا کوئی یہ. تو جس قسم کی گورنمنٹ اور جس قسم کی پالیسی, پوسچر, ایجنڈا, ایکشن, اور جس قسم کے لوگوں کو ساتھ رکھنا تھا, جس کو دور رکھنا تھا, جن لوگوں پر نظر رکھنی تھی کہ بھئی یہ لوٹ مار نہ کرے, یہ کر تو نہیں رہے بھائی. یہاں تو مطلب میں آپ کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں, باقی بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ارد گرد لوگوں نے کلہاڑے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ملک کا لوٹ مار اور کاٹ کے کھاتے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہو چھوٹی موٹی چوری ہے یار, چھڈو دفاع کرو. ایک اور بھی سکینڈل صاحب, ایک اور سکینڈل آنے والا ہے, وہ جب آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا. اسد عمر صاحب, وہ موٹر وے والا نہیں سر, کیا کرتے ہیں آپ, وہ تو نہیں, موٹر وے پر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, نہیں سر, نہیں, اس سے بھی بڑا یہ ابھی چلے. خیر, وزیر اعظم عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ تسلسل کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب جو آپ نے کہا کہ کچن کیبنٹ اور سینئر وزیر ہیں, اسد عمر صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے. جس طرح آج کل ہماری وفاق میں کولیشن گورنمنٹ ہے, ہماری کے پی میں کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی 10-12 لوگوں کا گروپ بن گیا اور ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہے جی, بس سب تو گئی گورنمنٹ گئی. خان صاحب کا میسج آیا کہ یہ میں نے بلایا ہے ان گروپ کو تو تم بھی آ جاؤ. اچھا جب میٹنگ شروع ہوئی نا تو خان صاحب نے بولا کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ میں نے آپ کی ساری, ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے آپ مجھ سے کوئی کام کرا سکتے ہیں نا, تو میں نے کل نہیں, میں نے آج حکومت توڑ دینی. اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا بلیک میل کی, یہ ذہن میں سٹوری یاد رکھنا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہی کین کرٹیل, اپنی مرضی سے کرٹیل ہز ٹائم ایز پرائم منسٹر, اگر ان کے خیال میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے.
جی جیسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی مدت اپنا ہی ٹینیور اسی میں سے کٹ لگائیں گے، کٹیل کریں گے اور چلے جائیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ بات تو مجھے 100% یہ تو آپ صابر شاکر صاحب 1.5-2 سال سے میرے سے تنازع چل رہا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں یہ اسمبلی توڑ دیں گے، وہ آپ یہ، اور میں نے کہا بھی یہ اسمبلی توڑنا تو ان کی سب سے بڑی شکست ہے، ناکامی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس آدمی کا جب جو اسمبلی توڑتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں بات کو کہ اگر اسمبلی توڑتا ہے وہ بندہ، کہ آج مسئلہ آج فرض کرے مودی جو ہے ہندوستان میں توڑ دے گا اسمبلی، اس کا تو بیڑا کر کے 10 سیٹیں نہیں آئیں گی۔ آج بنگال میں کیا ہوا، کیرلا میں کیا ہوا، ادھر تیسری صوبے میں کیا ہوا، جس طرح کوحرام مچا ہوا ہے اس میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ آج اگر آپ اسمبلی توڑتے ہیں تو یو آر پلینگ ان دی ہینڈز آف اپوزیشن۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا الیکشن کرائیں، تو اسمبلی توڑنے کا مطلب ہے کہ 60 سے 90 دن میں الیکشن ہو گئے، تو آپ کو کیا حاصل وصول ہوا؟ آپ کا تو ہو سکتا ہے آدھی سیٹیں بھی نہ آئے، یو آر ڈن ود۔ یہ نہیں کر سکتے، ان کو ایک ہی چوائس ہے کہ اپنی یعنی اپنی کارکردگی امپروو کریں، اس کی طرف توجہ دیں۔ میرا خیال ہے یہ واحد شعبہ ہے جس پر ان کی سب سے کم توجہ ہے۔ چوہدری صاحب اب جو ہے نا، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نواز بالکل نہیں چاہتی کہ اسمبلی ٹوٹے اور یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہ کرے، بلکہ ان کی شدید ترین خواہش اور شدید ترین کوشش ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے اور یہ اگست کا جو آخری دن ہے جس دن یہ اسمبلی بلائی گئی تھی، اگست 2023 تک جائے اور نومبر 2023 سے پہلے انتخابات نہ ہوں۔ یہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی کی شدید ترین کوشش اور خواہش ہوگی آج کے بعد، اور اس کا اظہار محترمہ مریم صفدر صاحبہ کر چکی ہیں، اور وہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 5 سال ان کو پورے کرنے دیں، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں قبل از وقت انتخابات ہوں اور انتخابات نومبر 23 میں نہ ہوں۔ یہ اس وقت تحریک انصاف کی بھی یہی کوشش ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہے گی کہ الیکشن قبل از وقت ہوں۔ بتائیں نہیں، کون چاہتا ہے قبل از وقت؟ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ آج کیا ملنا ہے ان کو؟ کوئی الیکشن آیا جو جیتے ہیں؟ یہ میکسیمم وہ کہتے ہیں 22 میں الیکشن کروا دیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں۔ وہ کل کی بات دیکھیں گے، ابھی تو اس وقت تو ان کا بجٹ پاس کرانے کا مقصد ہے اور اس پر توڑ جوڑ۔ ابھی بجٹ کیسے ایم کیو ایم کو آفر کر دی ہے وزارت کی، بلکہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں آپ کو وزیر بناتے ہیں، ایک اور کابینہ میں وزیر لیتے ہیں۔ سینئر وزیر نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ میں اور بات کر رہا ہوں، آپ اور کر رہے ہیں، آپ الیکشن کی بات کریں۔ میں کہ ان کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت پنجاب میں اور مرکز میں بجٹ پاس کرانے کے۔ سر یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب وہی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو یہ آفر کیا، انہوں نے فون کر کے رابطہ کیا کہ آئیں اپنا وزیر نامینیٹ کریں۔ ان کو اندازہ ہے کہ بجٹ سے پہلے ایم کیو ایم بھی تنگ کرے گی، وہ اپنے وعدے یاد دلائے گی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت نہیں چاہیے، پہلی ایک وزارت کا بوجھ ہی بہت ہے، اس سے بھی جان چھڑوا رہے ہیں۔ پھر پاکستان مسلم لیگ کاف، آپ کو معلوم ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اچھا وہ اب صابر صاحب ایک ذرا وہ تصحیح کر لیں، جی اگر جولائی 2022 سے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو وہ مڈ ٹرم نہیں ہوتے، وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے، جس وقت ہو جائے بس۔ کیوں سر، 1 سال پہلے تو مڈ ٹرم نہیں ہوں گے نا، وہ تو ظاہر ہے قبل از وقت ہوں گے نا، ارلی الیکشن ہوگا نا سر۔ مڈ ٹرم وغیرہ تو ختم ہو جائے، ارلی کہہ سکتے، ارلی الیکشن لیکن اتنے نہیں، ارلی نہیں۔ ہاں میرا خیال ہے پچھلا الیکشن 25 جولائی 18 کو ہوا تھا۔ جی ہاں، تو نہیں وہ اسمبلی کا دن ہوتا ہے نا جی، پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا اگست میں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا جی قومی اسمبلی کا نہیں سیشن۔ نہیں، وزیر اعظم نے تو 18 اگست کو حلف لے لیا ہاں تو تھا۔ سر 8-10 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا نا پہلا، ہاں تو وہ ہے، وہ آخری دن ہے۔ نہیں آپ اس کا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے کہ یہ اب بہتری کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یا صرف یہ
کل وہ وہاں جا کے وہ کیا نمبر ہے کیا ہے وہ اسلام آباد میں وہ ہاں بھائی کیا بیچ رہے ہو فلاں بیچ رہے اچھا بیچ رہے جاؤ. یہ کیا تھا؟ مجھے تو بہتری کے چانسز کم لگ رہے ہیں، کیونکہ اگر بہتری کے چانسز ہوتے تو وزیر اعظم عمران خان سر عام یہ نہ کہتے ٹکٹوں کی تقسیم مجھ سے غلط ہوئی ہے، وزیر میں نے غلط رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں، آپ کو پتہ ہے پنجابی کی مثال، کہنا تینوں سنانا نون، تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ کی کابینہ ہے، اگر نہیں کابینہ پسند تو اس کو تحلیل کر دیں، نئی کابینہ بنا لیں، کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ بھی تو مانے کہ ان کے پاس اکثریت ایبسولوٹ نہیں تھی. تو اب بھی نہیں ہے، یہی تو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. بلکہ کولیشن گورنمنٹ کے بعد اب تو جے کے ٹی گروپ جو ہے اس کو آپ اگنور مت کریں. آج جو اس کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے کہا ہے بھئی مجھ سے وعدے شادے کیے ہیں اور اس کا انتظار کریں، اور عید کے بعد ہم اکٹھے ہوں گے، عید تک آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. علی ظفر صاحب ملاقاتیں کر کے آ چکے ہیں جہانگیر ترین خان صاحب سے بھی اور ایف آئی اے کی ٹیم سے بھی. وہ اب وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ سبمٹ کریں گے. تو کیا علی ظفر صاحب یہ کہیں گے کہ یہ ایف آئی اے کو کہیں کہ معاملات کلوز کریں اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو معاملات بھیجیں؟ کیا وہ یہ بات کریں گے؟ نہیں، علی ظفر صاحب کا تو معاف کرنا ویسے ہی بنتا نہیں ہے. میں یا آپ نے ڈسکس کرنا تو کر لیں، کیونکہ علی ظفر صاحب انہی لوگوں کے وکیل رہے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین کے، علی ترین کے اور دوسرے جو شوگر ملز والے ہیں، کل تک ان کی وکالت کرتے رہے سارے. تو آج انہوں نے وہاں سے کیا نکالنا ہے؟ تو جہانگیر ترین صاحب بھی تو وکالت ہی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی انہی کے تھے. نہیں، جہانگیر ترین کے وکیل تھے یہ. تو جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے وکیل تھے. اچھا، تو نہیں تھے کیا بتائیں نا. نہیں، میرا مطلب وہ تو پارٹی میں تھے، انہوں نے بڑا اپنا رول ادا کیا ہے. کمال کرتے ہیں، اب آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اپنے وسائل استعمال کیے ہیں. عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے وکیل تھے، جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے وکیل تھے، علی ظفر صاحب جہانگیر ترین کے وکیل تھے، اور اب علی ظفر صاحب معاملات طے کر رہے ہیں، مفاہمت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، پھر وہ مطلب ہے جو این آر او ہو گیا نا، اور کیا ہوا؟ تو این آر او دے دینا چاہیے آپ کے خیال میں حکومت بچانے کے لیے؟ میں کیوں بھی، ہمیں کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں جن کو دیے ہوئے ہیں پہلے ان کو بھی لے کے آگے لمبا ڈالیں، نکلوائیں پیسے قوم کے. ہم تو اس کے ہیں حامی، ہم نے تو کبھی وکالت نہیں کی. تو ہمارا اور تنازع کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کاف جوئی صاحب، ایم کیو ایم آ گئی ہے میدان میں کہ جناب ہمیں وزارت نہیں چاہیے. نمبر 1، پاکستان مسلم لیگ کاف 3 دفعہ وزیر اعظم عمران خان ان سے وعدہ کر چکے ہیں خود، ٹھیک ہے، کہ ہم مونو صلاحی کو وزیر بنا رہے ہیں. ابھی تک نہیں بنایا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ہوا، نیب نے بلا لیا، پھر وارنٹ گرفتاری بھی دستخط ہو گئے تھے، پھر انہیں ہائی کورٹ جانا پڑا، اور آج ان کی 2 انکوائریز اپروو کر دی ہیں احتساب عدالت نے کہ بند کر دی جائیں، اجازت دے دی ہے نیب کو. تو ابھی تک ان کو بھی حصہ نہیں ملا کابینہ میں، بجٹ پھر آ گیا. تو کیا کریں گے؟ لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ بجٹ پاس کروانے میں سارے متحرک ہیں. کون؟ سارے متحرک ہیں. کون کون؟ تو اس لیے وہ پاس ہو جائے گا. بل آپ بھی جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سارے سے میرا چاہیے صاحب، یہ سارے مراد ہے سارے، یہ اپنا پاکستان مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جہانگیر خان ترین، یہ سارے متفق ہیں اینڈ آل ادرس. چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا. ایک طرف مجھے آپ وہ ایک جملہ سنا دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ آپ، میں نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ اسمبلی ٹوٹنے والی ہے یا گورنمنٹ جانے والی ہے. میں نے کہا کہ انہاں دے آپ حالات جو ہے وہی جو وہ اس کا آ گیا تھا مراسی کے
گھر مہمان تو چودھری کے گھر لینے چلا گیا چارپائی، تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس 2 چارپائی ہیں، ہم تو اس طرح سوتے ہیں. انہوں نے کہا یار چارپائی تے نہ ہی دیو لیکن سویا تو سوت نہ کرو نا. تو مطلب بندے تو پترا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرم بھی پوری کریں اور اگلی بھی کریں، لیکن مطلب ہے جو عوام کی طرف بڑھیں اور یہ چونگیا نہ اور یعنی چھوٹے چھوٹے جسچرز نہ کھ نہیں ہونا. جڑا بھی کام کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کی دا کی ہو جاتا ہے. کوئی بد دعائے تو نہیں گئے. تو چودھری صاحب آپ پھر وہی باتیں یہ مجھ وال بھیجنے کٹیل جاندے نے. آپ پھر بات وہی ہے کہ آپ یا چیزوں کو دبا لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں، کون سے آپ پوچھے جو آپ نے پوچھنا پوچھے. چلے دبانے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کے بعد اب ہم نے یعنی وہ ٹھیک ہے لیپا پوپی کرنی ہے کیا صحیح. کرنی ہے؟ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے لا ہونا. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک سے پہلے. نہیں میں نے کہا کہ پوچھیں کوئی چیز ایسی ذہن میں ہے جو آپ کا خیال ہے کہ کنفیوژن ہے آپ کو. مجھے تو کنفیوژن لگ رہی ہے، اور میں پاکستان مسلم اس لیگ کی کا کیا شکل ہے؟ شکل اس کی یہ ہے کہ بدگمانیاں ہیں، بد اعتمادیاں ہیں، اور بدگمانیاں اور بد اعتمادی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور اپنی کمزوریوں کو اگر نہ دیکھا جائے اور اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالا جائے تو اس کے نتائج بھی آپ کو پتہ ہے. پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پبلک میٹنگ میں یہ بات کہنا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور اپنی کابینہ کے بارے میں بھی یہ کہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پبلکلی یہ اقرار کر رہے ہیں نا پرائم منسٹر کہ میری مرضی نہیں چل رہی. اور کچھ وزیر دوبارہ سنوا دیتا ہوں، بڑا کلیئر ہے. آپ ماشاءاللہ تجربہ ہیں، بڑا تجربہ کار ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں پبلک میں اگر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیا نتیجے نکلتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں کام جو ہے فلاں شخص کو دو، آپ اس کو دینے کی بجائے دوسرے کو دے کہتے ہاں میں نے دیکھا چودھری صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو پھر یہ تو نہیں ہوتا. جہاں پرابلم ہے پہلے اس کو ڈیفائن کریں. آپ ہم جس کو پرابلم سمجھتے ہیں آپ اس کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. اب اتنا بڑا گیپ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلام حسین اور صابر شاکر دنیا میں 2 بندے ٹھیک ہیں اور پوری کی پوری قوم جو ہے 22 کروڑ کی وہ غلط ہے. Is it possible؟ تو یہی تو چیز. چلیں اب میرا خیال ہے اب جواب دینا اب چپ ہی ہو گئے ہو. کیوں چپ کیوں ہو گیا؟ میں تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہوں اب تسی بتائیں نا. اب آپ بول رہے ہیں نا، اب آپ صحیح تو اب لائن. اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے. نہیں ابھی وہ جو بات اچھا ہے یہ دیکھیں ابھی 2-4 ان کے پلسز جو ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. ایکسیپٹیبل انٹرنیشنل امیج آف اے پاکستانی پرائم منسٹر. اس کے بعد ذات کی حد تک کوئی الزام نہیں لگاتا. نمبر 3 جو یعنی ساری کی ساری لیڈرشپ جو دوسری پارٹیوں کی ہے وہ ٹینٹڈ ہے، ان کے اوپر الزامات ہیں، ان کے اوپر ملبہ ہے اور وہ کلیئر نہیں کر سکے. اب ہونا تو یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ان کو نیب کو چینج کرنے کے بجائے نیب میں ایک امینڈمنٹ کر دو کہ جس شخص پر بھی 5 کروڑ سے زیادہ کا یعنی وہ لوٹ مار کا کیس ہے، خزانے کو نقصان پہنچانے کا، منی لانڈرنگ کا، اگر اس کا کیس اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جب ریفرنس دائر ہو گیا he will not go near any official position. نہ MNA نہ MP نہ سر. اب یہ یا تو اپنے نام کلیئر کرا کے لائیں یا پیسے جمع کرائیں تو یا پھر جیل جائے. تماشا بلائے ہوگا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. چودھری صاحب NA 249 الیکشن ہوا، وہ کریں گے یا یہ؟ چودھری صاحب یہ بتائیں سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان؟
सेक्रेटरी ने भी नोटिस ले लिया, जैसे उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वो मैदान में आ गए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी फिरदौस आशक अवान साहिबा ने। ये क्या हो रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि नहायत अफसोस की बात है, जो मैं पहले ही रोना रो रहा हूँ कि आपने अगर रमज़ान बाज़ार या सस्ता बाज़ार या जो भी आपने कोई नाम रखा है, अगर वहाँ गले सड़े फल लोगों ने लेने जाना है और उनको चीनी नहीं देनी और लाइनें बन जानी है और वो धूप में और गर्मी में और यानी वो गर्द गुबार के तूफान में जाके वहाँ जलीलो ख्वार होना है, और एसी साहबा जो है वो जाके गाड़ी में एसी लगा के वहाँ ठंडी अपनी सीट पर लेटी रहना है, तो वो गई है, वो तप गई है बेचारी फिरदौस अवान। और आपको पता है कि मेरे कोई डॉक्टर फिरदौस अवान के लिए कोई मैं यानी हैविंग सेड दिस, तो भाई अगर आप इस तरह के बाजार लगाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है, लोग गालियां दे के जाएंगे और क्या होगा। तो वो यही कह रही है भी लोगों के साथ कर क्या रही हो, वो आगे उलझ गई है। ये नहीं मैं कह रहा कि भाई गालियां दी जाए लोगों को या पब्लिकली उनको इंसल्ट किया जाए, आई एम नॉट कंडोनिंग दिस, लेकिन आप इन बाजारों में लोगों की तजलील ना करें। अगर आपने माल ठीक नहीं देना तो ये ड्रामा बंद कराएं। आप क्यों नहीं लेते उस्मान बुज़दार को टेलीफोन पर कि ये चीजें जो आप लेके लोगों को रोज रात 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे होते हैं, क्या फायदा है इन बाजारों का। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे और आके हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो चौधरी साहब 249 की तरफ चलें। 249 का इलेक्शन हुआ, एक जमात कोई भी, वो सारी जमातें कह रही हैं हम जीत गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली जीत गई, लेकिन दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन किया एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन भी दी मुफ्ती इस्माइल साहब ने, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि दरख्वास्त है कि इंतखाबी रिकॉर्ड जिसमें सरबमोहर बैलेट पेपर्स वगैरह शामिल हैं, इसको इलेक्शन कमीशन अपने कब्ज़े में लेकर किसी महफूज मुकाम पर रेंजर्स या पाक फ़ौज की निगरानी में रखे। तो चौधरी साहब ये अफवाज पाकिस्तान पे एतमाद मुफ्ती इस्माइल साहब का, मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो क्या मामलात वापस आ गए हैं या अब ज़रूरत पड़ी है तो पाक फ़ौज बहुत अच्छी है? नहीं तो हर रोज ही इनकी पॉलिसी बदली रहती। आज इनको वो, और ये कहां जीते हुए थे, वो टीएलपी का जो उम्मीदवार है वो तो रात 11 बजे से रिजल्ट लहरा रहा था। बिल्कुल, तहरीक लब्बैक उसकी तरफ पाकिस्तान, तो कोई तवज्जो नहीं देता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्लेम है कि वो जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने पहले सर उन्होंने 25 यानी 11 बजे से पहले या 12 बजे से पहले, जो मुझे नहीं याद, उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा ये हमारा रिजल्ट है ऑफिशियली, 19,500 हमें वोट मिला है, दूसरा जो है 17 पर एक है, दूसरा फलाने पर है और फलाना है। उसका क्या बना, एक नया रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो फिर ये रिजल्ट, मुझे सार ये रिजल्ट किसने तब्दील किया है अगर हुआ है तो? ये साबर शाकर और गुलाम साहब ने तो नहीं किए। फिर ये कौन है? है? जो घपले होते रहे। तो अब कोई भी नहीं मान रहा, होना नहीं चाहिए इलेक्शन कोई भी नहीं मान रहा। अब इलेक्शन कोई भी नहीं मान रहा। पीएसपी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपके टीएलपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब। तो उसके बाद जब आती है इस्लाहात की बात कि चलें आए रिफॉर्म्स कर लें, तो रिफॉर्म्स पे भी कोई भी तैयार नहीं होता रिफॉर्म्स हो जाएं। एहसन इकबाल साहब को सुनवाएं ना, चोर दरवाजा रहना चाहिए। एहसन इकबाल साहब को सुनवाएं जी जरा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मंसूबा है। जैसे आरटीएस सिस्टम से नताइज बदले गए थे, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी एक नया ड्रामा खड़ा किया है आपने, ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के जरिए धांधली हो। अब सिलेक्टिंग मशीन्स आपके हाथ में हो जिनसे आप धांधली कर सकें।
احسن اقبال صاحب ایک اور کہہ رہے ہیں جی انتخابی اصلاحات میں اگر سنجیدہ ہیں تو آپ لے جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اگر انتخابی اصلاحات پہ آپ سنجیدہ ہیں تو ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ اپنی تجاویز آپ الیکشن کمیشن کو بھیجیں. الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے اور قومی اتفاق رائے کے ذریعے انتخابی اصلاحات کے پیکج کو مرتب کیا جائے. لیکن حکومت کی سرپرستی میں جو بھی کام ہوگا وہ مشکوک ہوگا، وہ دھاندلی کا منصوبہ ہوگا اور ہمیں حکومت کے اوپر اب کوئی اعتماد نہیں ہے. حکومت پر اعتماد نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی براہ راست یہ بات چیت بھی نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے بات کریں گے. چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سنائیں جی. اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے. اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ پارلیمان پہ اعتماد کریں اور بات کرنے سے انکار کریں. بریک کے بعد ہی اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. 249 کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کوئی قابل ذکر اصلاحات نہ کی گئیں. انتخابی نتائج کی ساکھ بحال کرنے کا واحد نسخہ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال ہے. میں حزب اختلاف کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انتخابات کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ای وی ایم کے دستیاب نمونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. ہماری حکومت پرعزم ہے اور ہم جمہوریت کے استحکام، انتخابات میں شفافیت اور ان کی ساکھ کی بحالی کے لیے ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے نظام انتخاب کی اصلاح کریں گے. اور آج وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی ان کی تفصیلات بتائی کہ یہ ریفارمز کیا لا رہے ہیں. سنائیے جی. الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 سیکشنز کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں. ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 امینڈمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے تب ان کو رجسٹر کیا جائے. سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A. اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں. تو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا. سیکشن 15 میں امینڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. نادرا کا رجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے، انتخابی فہرستیں ہیں، وہ تیار ہونی چاہیے. حلقہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے ووٹرز کی بنیاد جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرا کے اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے. 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ بھی ہم لا رہے ہیں. الیکشن سینٹ کے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے کروانے کے لیے، الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. جناب چودھری صاحب یہ ریفارمز لا رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز انکار کر چکی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کے آگے بڑھیں گی؟ اور دوسری بڑی ہونا چاہیے جو 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں اور ان میں سے زیادہ ایلیجیبل ہوتے ہیں ووٹر، ان کو ووٹ دینے کا حق لازمی دینا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی اس وقت لائف لائن ہے. آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو یہ شامل ہے اس امینڈمنٹ ان کو پاکستان کے معاملے جی امینڈمنٹ میں شامل ہے. بالکل یہ ہونا چاہیے. اور
لیکن یہ پچھلے الیکشن سے بھی بات ہو رہی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری باری تو اب آ رہی ہے. مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے اب اگلی باری ہماری ہے، اس لیے ہم کیوں اب نئے جدید ترین نظام لے کے آئیں. اور اس خبر کو تھوڑا سا میں مزید آگے ایک اور بھی ایڈ کر دوں. نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ دونوں کا اتفاق ہے چوسا کہ پارلیمان 5 سال پورے کرے اور وزیر اعظم عمران خان کو نہ چھیڑا جائے اور آخری دن تک ان کو کام کرنے دیا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.